वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की हतमी मंजूरी दे दी गई। इत्तेहादी जमातों की तजावीज पर फैसला न हो सका। कमेटी ने मुजव्वजा आईनी तरमीम का पूरा ड्राफ्ट मंजूर करते हुए शिकवार 49 तरामीम की मंजूरी दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, रिपोर्ट कल सेनेट में पेश कर दी जाएगी। एमकेएम की तजावीज पर भी कल तक पेशरफ्त हो जाएगी। इत्तेहादी जमातों के मुजव्वजा तरामीम पर कल दोबारा गौर किया जाएगा। की मंजूरी हो गई, अमेंडमेंट्स की गई हैं, उन अमेंडमेंट्स के साथ बिल था उसको मंजूर कर लिया। एक तो क्लॉजेस के ऊपर मुझे और लॉ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दिया गया है, इसके अंदर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। एमकेएम की प्रपोजल पर भी अभी डिलीवरी उसमें भी अभी इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू होगा। कमेटी खत्म होगी, अब रिपोर्ट चली जाएगी, कल दाखिल कर दी जाएगी सेनेट में। वफाकी आईनी अदालत बनाई जाए। पार्लिमानी कमेटी बराए कानून से मंजूरी हो गई। इजलास में तब्दीलियों की मंजूरी के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजों के तबादले करेगी। कोई जज ट्रांसफर से इनकार करेगा तो रिटायर्ड तस्वुर होगा, लेकिन उसको पेंशन और मराआत फिर भी मिलेंगी। वफाकी आईनी अदालत बनाने की मंजूरी, जजेस के तबादले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। ट्रांसफर से इनकार पर जज नौकरी से फारिग। पार्लिमानी कमेटी बराए कानून से 27वीं तरमीम के तहत तब्दीलियों की मंजूरी शुरू। पार्लिमानी कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत के कयाम की मंजूरी दे दी है। इस अदालत के 7 जजेस होंगे। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सदर मुमलिकत करेंगे, जबकि चीफ जस्टिस दीगर जजेस की नामजदगी खुद करेंगे। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत का हिस्सा बनने से इनकार करेगा तो वो भी रिटायर तस्वुर होगा, लेकिन पेंशन और मुराद का हकदार रहेगा। मुजव्वजा तरमीम के मुताबिक जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास होगा, जो सदर मुमलिकत को सिफारिश पेश करेगा। किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई जज ट्रांसफर से इनकार करेगा तो उसे रिटायर तस्वुर किया जाएगा। अलबत्ता मुकर्ररा मुद्दत तक पेंशन और मुराद हासिल रहेंगी। 27वीं आईनी तरमीम पर सबने मुत्तफिका तौर पर अपनी राय दी। ये मुल्क के लिए खुशाइंद है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सबने तजावीज दी हैं, इसके मुताबिक फैसले हुए हैं। आर्टिकल 243 समेत सब चीजों पर मुत्तफिका फैसले हुए। कल कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो सबको मालूम हो जाएगा। खुशाइंद है कि सब ने मुत्तफिका तौर पर इस पे कंसेंसस लिए ओपन किया। ये बड़ी अच्छी बात है कि हर एक ने अपनी तजावीज दी है और अपना जो उन्होंने तजावीज के ऊपर डिस्कशन खुल के किया, उसके बाद फैसले हुए, तो बड़ी अच्छी बात है। 243 से मंजूर हो गया। 243 और समेत तमाम ये सब चीजें शामिल हैं। दरअसल जो एमकेएम और अवामी नेशनल पार्टी की तरामीम थी उस पर क्या हुआ? ये मैं तो कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। कमेटी की रिपोर्ट कल आएगी तो आपको पता चल जाएगा। इस हवाले से क्या कहेंगे सर सबके लिए? वफाकी राय से मंजूर हुई है, अच्छी बात है, खुशाइंद मुल्क के लिए इसी तरह होना चाहिए। वज़ीर आज़म की जानिब से हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में शाइया जारी था, जिसकी खबर आ रही है कि अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ। वफाकी वज़रा ने भी इसमें शिरकत की है। अलबत्ता बताया जा रहा है कि इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को नाश्ते पर भी मदऊ किया गया है। अजहर फारूक हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अजहर बताइए। आज़म ने इत्तेहादी सेनेटर्स को इशाई पर मदऊ किया था और ये इशाई अब खत्म हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुक्रिया अदा किया तमाम इत्तेहादियों का, और तफसीली तौर पर आज की इस जो बैठक थी इसमें भी कल जो 27वीं आईनी तरमीम सेनेट के इजलास में पेश होने जा रही है उस पर तबादला ख्याल किया गया। जो इत्तेहादी सेनेटर्स आज के इशाई में मौजूद थे, उन्होंने वज़ीर आज़म को 27वीं आईनी तरमीम पर मुकम्मल ताउन और हमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म ने तमाम सेनेटर्स का शुक्रिया अदा किया। बहुत शुक्रिया अजहर। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी फैसला कर चुके क्या तरमीम करनी है। एनएफसी और सूबाई खुद मुख्तारी के मामले पर नूरा कुश्ती हो रही है। सेनेटर अली जफर का ऐवान बाला में इजहार ख्याल, कहा पीपी को फेस सेविंग दी गई ताकि वो कौम को बता सके हमने एनएफसी बचा लिया। सब कुछ तय होने के बाद ट्वीट के जरिए पता चला 27वीं तरमीम लाई जा रही है। अगले चंद घंटों में इस ऐवान के जरिए सुप्रीम कोर्ट का जनाजा निकाला जाएगा। पीटीआई उसकी मुखालफत करेगी। अगले चंद घंटों में एक आपके सामने बिल आएगा और कोशिश की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जनाजा निकाला जाए इस ऐवान से। पीटीआई ने इसकी मुखालफत करनी है। पीएमएलएन और उनके इत्तेहादी जमातें, उन्होंने ऑलरेडी फैसला कर लिया हुआ है कि हमने क्या अमेंड कराना है। ये नूरा कुश्ती हो रही है। हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी खत्म कर रहे हैं, एनएफसी अवार्ड खत्म कर रहे हैं। ये एक फेस सेविंग थी पीपल्स पार्टी कि पीपल्स पार्टी एग्री कर ले, कौम को बता सके कि देखें हमने एनएफसी अवार्ड भी बचा दिया, देखें हमने आपका प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भी बचा लिया।
جب یہ ہو گیا سارا کچھ تو ایک دم اچانک ٹویٹ کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ ایک 27ویں ترمیم آ رہی ہے۔ نون لیگ کے سینیٹر پرویز رشید کہتے ہیں پی ٹی آئی رہنما علی ظفر نے تصویر کا صرف اپنا پسندیدہ رخ دکھایا، عدلیہ کو سیاسی جماعتوں کا ٹول بنایا گیا۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے پرویز رشید بولے، حامد خان کی پارٹی نے دھرنے اور پارلیمنٹ پر حملے کیے، دھرنے کی سیاست کا سبق دوسروں کو نہیں دینا چاہیے۔ یہاں تقریروں کا محور گرفتاری اور رہائی رہا، ترمیم پر گفتگو کم رہی۔ اپیل کرتا ہوں دوست پارلیمانی کمیٹی کا کام شروع کریں، ذاتی اناد میں جمہوری اداروں کو متاثر نہ کیا جائے۔ تحریک تحفظ آئینی پاکستان کا آج سے ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں آئین بچانے کے لیے جو قربانی دینی پڑی دیں گے، اتنی چیخ پکار ہوگی کہ اقتدار کے ایوان لرز اٹھیں گے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا معاملے پر قومی کانفرنس بلائیں گے، ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ جو ہمارے آئین پہ حملہ ہوگا، پاکستان کے عوام کے حقوق پہ حملہ ہوگا، اس کا ہم نے ہاتھ روکنا ہے۔ چاہے ہم سب اٹھیں اس آئین کو بچائیں، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے۔ ہم نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کو برا بھلا کہیں گے۔ ہمیں حکم اذاں لا الہ الا اللہ ہم نے نکلنا ہے۔ آج رات سے 8:30 بجے تاریخ شروع ہو چکی، اتنی چیخ و پکار ہونی چاہیے تاکہ تمام پاکستان کے اقتدار کے جو ایوان ہے لرز اٹھیں۔ اسلام آباد میں ایک قومی مشاورتی کانفرنس بلائی جائے گی، ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے۔ عوام سے ہماری اپیل ہوگی، جس طرح آج ہم نے سیاہ پٹیاں باندھ رکھی ہیں، اسی طرح عوام الناس اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ یوم سیاہ میں شریک ہوں گے، اپنے بازوؤں پر کالی پٹی باندھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے فوجداری مقدموں میں استثناء لینے سے انکار کر دیا۔ مجوزہ بل میں صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کے لیے استثناء کی تجویز تھی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر مسلم لیگ نون نے وزارت عظمیٰ کے لیے استثناء کی تجویز واپس لے لی۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم کو فوجداری کارروائی سے استثناء دینے کی تجویز واپس لینے کی ہدایت کی تھی۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں وزیر اعظم نے کہا یہ شے کابینہ اجلاس سے منظور آئینی مسودے کا حصہ نہیں تھی، چند سینیٹرز نے یہ تجویز شامل کی۔ منتخب وزیر اعظم قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے بھی استثناء لینے سے انکار کر دیا۔ کہا عوام کا منتخب نمائندہ پہلے اور عہدیدار بعد میں ہوں، کوئی استثناء نہیں چاہیے۔ پی پی کی اکثریت لوکل گورنمنٹ سے متعلق ہماری تجاویز پر راضی ہے۔ ایم کیو پاکستان کے رہنما جاوید حنیف کا دعویٰ، کہا طے یہ ہوا ہے کہ متبادل تجویز تیار کی جائے گی، ہم اپنی قیادت اور دیگر جماعتیں اپنی قیادت سے بات کریں گی، متبادل تجاویز پر اتفاق رائے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ طے ہے ہماری تجاویز اسی آئینی ترمیم کا حصہ بنے گی۔ ہوا ہے کہ لیڈرشپ کو ہم بھی اپنی لیڈرشپ کو ریورٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی لیڈرشپ کو ریورٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ کہا ہے جس چیز پہ آپ کا آبجیکشن ہے اس کا کاؤنٹر پروپوزل لے کے آئے ہیں، آپ جو کاؤنٹر پروپوزل لے کے آئیں گے ہم بھی اپنا کاؤنٹر پروپوزل ڈیولپ کریں گے اور بیٹھ کے ونس اگین اس کو ڈسکس کریں گے اور سب کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹوٹل ایگریمنٹ ہے نون لیگ کا، پنجاب میں بھی وہ اس قسم کا، پنجاب میں بھی لے کے آئیں گے اسی قسم کا، وہ سب تیار ہے۔ ایون پیپلز پارٹی کی بھی جنرلی اسپیکنگ سب کا اس پہ پازیٹو رویہ تھا۔ ہماری کوشش پوری یہ ہے کہ 27 امنڈمنٹ میں آئے گی۔ ابھی کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ 27 امنڈمنٹ میں ڈالنے کے لیے ہی کاؤنٹر پروپوزل ڈیولپ کر دیے جا رہے ہیں۔ جے یو آئی 27ویں ترمیم کی حمایت نہیں کرتی کیونکہ ہم اسے درست نہیں سمجھتے۔ کامران مرتضیٰ کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا آئینی عدالت اور ججوں کے ٹرانسفر سے متعلق چیزیں 26ویں ترمیم کے وقت طے ہو چکی تھیں، نمبر بڑھنے کے بعد طے شدہ چیزوں سے انحراف کہاں کی شرافت ہے؟ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، ایک تو ہم اس کو درست نہیں سمجھتے اور دوسرا جو ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں وہ ہمارے درمیان کنسیڈر ہو کے اور سیٹل ہو چکی تھی 26 امینڈمنٹ کی صورت میں۔ کانسٹیٹیوشن کوڈ بنا رہے ہیں، یہ تو کانسٹیٹیوشن بینچز، یہ پہلے بھی پرپوزل تھا اور پہلے بھی پرپوزل جو ہے یہ ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد یہ ہم بینچز کی شکل میں ہم نے اس معاملے کو سیٹل کر لیا تھا۔ ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ یہ ہمارے درمیان سیٹل ہو چکا تھا۔ خبر دیں آپ کو سینٹ کے کل کے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے، تفصیلات کیا ہیں جانیں گے اظہر فاروق سے، بتائے گا اظہر۔ آج ہی سینٹ کا جو کل صبح اجلاس ہو رہا ہے اس کا ایجنڈا سینٹ سیکریٹریٹ نے جاری کر دیا ہے۔ اس ایجنڈے میں بتایا گیا ہے کہ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ بل پیش کریں گے۔ اس سے قبل سینٹ کی قانون و انصاف کی جو کمیٹی ہے اس کے چیئرمین فاروق ایچ نائک کو 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق رپورٹ جو قائمہ کمیٹی کی ہے وہ پیش کریں گے، جس کے بعد بل منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔
اور کل ہی سینٹ کے اجلاس سے 27ویں آئینی ترمیم بآسانی حکومت منظور کرا لے گی، کیونکہ کوئی ایسی ترامیم اب اپوزیشن کی طرف سے نہیں آئیں گی جو کہ کل سینٹ کے اجلاس میں پیش کی جائیں۔ یہ پہلے ہی قائمہ کمیٹی اتفاق رائے کے ساتھ منظوری دے چکی ہے اور کل سینٹ کے اجلاس سے 27ویں آئینی ترمیم بآسانی حکومت منظور کرا لے گی۔ ٹھیک ہے، اظہر اس حوالے سے آگاہ کرے تھے، شکریہ آپ کا۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ تا حیات رہے گا، مراعات بھی ملیں گی۔ آرٹیکل 243 میں تبدیلی کے بعد آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ مل جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض کہتے ہیں کوآرڈینیشن پلاننگ کے لیے CDF طرز کا مضبوط آپریشنل ہیڈ کوارٹر ضروری تھا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ ترمیم سے اداروں میں توازن بگڑے گا نہیں بلکہ اداروں کی استعداد بڑھے گی۔ ترمیم کے بعد بھی نیول اور ایئر چیف اپنی فورسز کے کمانڈر ہوں گے۔ CDF کا عہدہ اداروں کے درمیان مربوط حکمت عملی کے لیے استعمال ہوگا۔ جدید جنگی دنیا میں کوئی ایک فورس دوسری فورس سے طاقتور نہیں ہوتی۔ ایک بڑا کمپلیکس پروسیس ہے جس کی یہ ضرورت تھی، ہمیں ایک CDS ہیڈ کوارٹر، چیف آف ڈیفنس فورس ہیڈ کوارٹر چاہیے تھا۔ جتنے کنٹریز آف کانسیکوینس ہیں جن کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹیز بھی ہیں، یہ چینجز انہوں نے اپنی ہائر ڈیفنس آرگنائزیشنز میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم کر لی ہیں۔ ہمارے سول فورسز، آرمی، ایئر فورس اور نیوی، ان ساروں کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک افیکٹو ہیڈ کوارٹر چاہیے۔ ایئر چیف ول کنٹینیو ٹو ہولڈ اٹس پوزیشن ایز دی نیول چیف ول کنٹینیو ٹو ہولڈ ہز پوزیشن ایز دی کمانڈر آف دی نیول فورسز۔ ایئر فورس، نیوی اور آرمی، ان کی اپنی پروموشنز، پوسٹنگ، ٹریننگ، اس کا کنٹرول ان کے کمانڈرز کے پاس رہے گا۔ انسٹیٹیوشنل امبیلنس تو اس میں نہیں پیدا ہو رہا ہے، اس میں انسٹیٹیوشنل کیپیبلٹی بڑھ رہی ہے۔ CDF ہیڈ کوارٹر اگر نہیں ہوتا تو جوائنٹ چیف ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ ملک کے آئین کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، ملک کا نقصان ہوگا۔ PTI رہنما اسد کیسر کہتے ہیں ایسی قانون سازی کی جو ہمارے ہاں کی جا رہی ہے اس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بلڈوز کیا جا رہا ہے، جلدی میں یہ قانون سازی ہو رہی ہے، اس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ کیا کوئی آئین اس طرح بھی بنتا ہے؟ اس طرح رویے سے ملک نقصان کا متحمل ہو سکتا ہے۔ الائنس نے آج اعلان کیا ہے کہ اس کے خلاف پروٹیسٹ جو ہے نا آج 8:30 بجے ہوگا۔ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جہاں لوگ ہو سکتے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کریں۔ پارلیمنٹ کی بالادستی والے آج مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں اگر ججوں کی تعیناتی کا اختیار پارلیمنٹ میں آیا تو کیا یہ بری بات ہے؟ سیکیورٹی ریفارمز کی ضرورت ہے جو آج تک محسوس ہی نہیں کی گئی۔ ترمیم ہوئی تو انتظامی ڈھانچہ بہتر ہوگا۔ جو لوگ پارلیمان کی برتری کی بات کر رہے تھے آج وہ اس کی مخالفت میں کیسے کھڑے ہو سکتے؟ آج جب پارلیمان اپنی سپائن شو کر رہی ہے، آج پارلیمنٹ جب یہ کر رہی ہے فیصلے کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز پارلیمان کا کردار ہوگا، امپیچمنٹ آف ججز پارلیمنٹ کا کردار ہوگا، مواخذہ آرم فورسز کے خلاف پارلیمنٹ کا کردار ہوگا، تو اتنے بڑے اختیارات اگر پارلیمان کو حاصل ہو رہے ہیں تو میں تنقید کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ جو پچھلے 70 سال پارلیمان مقتدر پارلیمان اور آج جب ہونے لگا ہے تو آپ آن دا ادر سائڈ آف دا بینچ کھڑے ہیں۔ آج جتنی سیکیورٹی اپریٹس کی ایک ریفارم کی ضرورت ہے شاید پچھلے 70 سال میں وہ محسوس نہیں کی۔ پاکستان کی آرم فورسز کی یہ اسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ آج کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ اٹ از آل ریٹن آن دا وال۔ 27ویں آئینی ترمیم کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ ہولناک ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا مجوزہ آئینی ترمیم دینی، آئینی، جمہوری، سماجی اور سیاسی اعتبار سے غلط ہے۔ ارکان پارلیمنٹ کی خرید و فروخت کرنے والے خود کو عوام میں جواب دہ نہیں سمجھتے۔ میئرشپ پر قبضے اور جعلی مینڈیٹ سے سیاست کرنے والے اب کسی کو جواب دہ نہیں رہنا چاہتے۔ PDM اور پیپلز پارٹی کی جمہوریت کیا کیا گل کھلائے گی؟ سلیپی جو بائیڈن کے تانے مارنے والا خود نیند کی آغوش میں۔ اوول آفس میں میٹنگ کے دوران صدر ٹرمپ کی آنکھ لگ گئی۔ وائرل ویڈیو پر کیلیفورنیا کے گورنر نے طنز کرتے ہوئے کہا نیند میں ڈوبا ڈان پھر آ گیا۔ وائٹ ہاؤس نے وضاحت دی صدر ٹرمپ سوئے نہیں، کچھ دیر کے لیے تھکن طاری ہوئی تھی۔ اسی میٹنگ کے دوران ایک فارما کمپنی کا نمائندہ اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑا جسے وائٹ ہاؤس میڈیکل یونٹ نے فوری طبی امداد فراہم کی۔
شام کے صدر احمد الشرا سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے. شامی صدر باسکٹ بال کورٹ اترے. شامی وزیر خارجہ اور امریکی حکام کے ساتھ باسکٹ بال کھیلی. سینٹ کام کے کمانڈر ایڈمرل بریٹ کوپر بھی شریک تھے. احمد الشرا کل وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے. مذاکرات امن کے لیے ہیں، کمزوری کے لیے نہیں. طالبان حکومت نے کھوکھلے وعدوں اور الزام تراشی سے ماحول خراب کیا. طالبان حکومت میں پاکستان مخالف لابی سرگرم ہے. غیر ملکی حمایت یافتہ عناصر پاک افغان تعلقات بگاڑ رہے ہیں. دہشت گردوں کو پناہ دینے والا پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ. طاہر اندرابی نے کہا طالبان حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اقدامات سے انکار کیا. افغان طالبان وعدوں کے بجائے عملی اقدامات کریں، الزامات کے بجائے تعاون کا راستہ اختیار کریں. افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہ پاکستان کے دشمن ہیں. پاکستان اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا. پاکستان نے ترکی اور قطر کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا. پاکستان تورخم یا چمن سرحد باضابطہ کھولنے کے لیے تیار ہے. دہشت گردوں کو اسلحے سمیت زبردستی سرحد پار دھکیلنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت پرچہ کٹ گیا. مقدمہ سرکار کی مدعیت میں سائبر کرائم ایکٹ کے تحت سائبر رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد میں درج کیا گیا. سہیل آفریدی پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت اور گمراہ کن معلومات پھیلانے کا الزام ہے. ایف آئی آر میں کہا گیا سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کے باہر اداروں کے خلاف جھوٹ پر مبنی گفتگو کی، ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. پی ٹی آئی کے آفیشیل سوشل میڈیا پیج سے ریاستی اداروں کے خلاف ویڈیو پھیلائی گئی. صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کہتے ہیں ہمارے 3 ایجنڈے ہیں: تعلیم، تعلیم اور تعلیم. فخر ہے کہ WMO کی تعلیم کے فروغ سمیت دنیا بھر میں سماجی سرگرمیاں جاری ہیں. جدہ میں جاری ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے سالانہ اجلاس کے تیسرے روز بھی دنیا بھر سے آئے ہوئے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے مختلف ممالک کے چیپٹرز کے نمائندگان، بورڈ اراکین اور کمیٹی ممبران نے شرکت کی. ہمارے 3 ایجنڈا ہے، ایک ایجوکیشن، دوسرا ایجوکیشن، تیسرا ایجوکیشن. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا میمن کمیونٹی آل اوور دا ورلڈ. انہوں نے مجھے سمجھا، میری ضرورت ہے ان کو. دنیا بھر میں سماجی سرگرمیاں جاری رکھنے کے عزم کے ساتھ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی انتظامی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا. پہلی بار 3 روزہ اجلاس جدہ میں منعقد کیا گیا. WMO کے پیٹرن ان چیف سلمان اقبال کہتے ہیں ہمارے ایجنڈے میں تعلیم کا فروغ سر فہرست ہے. 9 اسکولز کی آنرشپ لے لی، 10,000 بچوں کی رجسٹریشن کر لی. صرف میمن نہیں، ہر بچے کو جدید تعلیم دی جائے گی. ہمارے 3 ایجنڈا ہے، ایک ایجوکیشن، دوسرا ایجوکیشن، تیسرا ایجوکیشن. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جنریشن نہ صرف میمن مطلب جتنے مسلمان ہیں بچے وہ ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو اور وہ اس پوزیشن پہ آئیں جہاں ڈیسیجن میکنگ پوزیشن پہ آئیں. سلمان اقبال نے کہا ہمارا مقصد لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ جس کو آج زکوٰۃ دے رہے ہیں نا وہ کچھ سال کے بعد، کچھ عرصے کے بعد زکوٰۃ لینے والا، زکوٰۃ دینے والا ہو. سلمان اقبال نے ورلڈ پیٹرن ان چیف مقرر کرنے پر دنیا بھر کی میمن برادری کا شکریہ ادا کیا. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا میمن کمیونٹی آل اوور دا ورلڈ. انہوں نے مجھے سمجھا کہ میری ضرورت ہے ان کو. انہوں نے مجھے پیٹرن چیف کی ایک پوزیشن دی ہے، ایک کریٹ کی ہے پوزیشن. ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے نائب صدر محمود شیخانی نے کہا سلمان اقبال کی غیر معمولی سماجی خدمات قابل تعریف ہیں. پہلے دن جو مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ، بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ تھی، سیکنڈ ڈے مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں سلمان بھائی کی خدمات کو دیکھ کے مینجمنٹ کمیٹی نے ان کو پیٹرن ان چیف کے آنر سے نوازا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی والوں کے لیے ایک اور امتحان. نیپا چورنگی سے وفاقی اردو یونیورسٹی تک یونیورسٹی روڈ کل سے 30 دسمبر تک بند رہے گی. حکام کا کہنا ہے K4 منصوبے کے لیے پانی کی لائنیں ڈالنے کے باعث سڑک بند رہے گی. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں چاند نواب. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کراچی یونیورسٹی روڈ پہ. کراچی کی عوام
اب ہو جائے ہوشیار جو یونیورسٹی روڈ پر سفر کرتے ہیں، گلشن اقبال، گلستان جو صفورہ، نیپا چورنگی اور اس کے اطراف جو سفر کرتے ہیں وہ ہو جائیں تیار، کیونکہ BRD منصوبہ تو مکمل نہیں ہوا، لیکن اب K4 منصوبے کے لیے پانی کی لائنیں بچھائی جائیں گی جو نیپا چورنگی سے حسن اسکوائر تک 2.7 کلومیٹر ہے، جس پر پہلے فیز میں جو ہے لائنیں ڈالی جائیں گی، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو گیا کہ فہیم خان دکھا سکے اس وقت یونیورسٹی روڈ کی یہ حالت ہے کہ یہاں سے ٹریفک جو منٹوں کا سفر تھا گھنٹوں میں ہوتا ہے۔ جو مسئلہ ہے تقریباً 1.5 مہینے سے یہاں پہ یہ حالات ہیں لوگوں کے کہ لوگوں کا جو ہے نا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کراچی کی عوام کا تو کسی کو خیال نہیں ہے بھائی، K4 منصوبہ تو پہلے 15 سال پہلے مکمل ہو گیا تھا، یہ تو ابھی تک کیوں کھینچا ہے آپ نے؟ اب لائنیں ڈالنا یاد آ رہی ہے۔ تو یہ 24 گھنٹے کی یہی صورتحال ہے، یہ اتنا تاخیر کا شکار ہے۔ یہاں پر یونیورسٹیز ہیں، مساجد ہیں اور خواتین یہاں سے آتی جاتی ہیں، بچے گزرتے ہیں۔ جب یہ BRD منصوبہ نہیں بن سکا تو K4 منصوبہ کب بنے گا؟ یہ میرے پیچھے جو ہے یہ K4 منصوبے کے لیے تمام پائپ ڈال دیے گئے، کھدائی ہو رہی ہے، لیکن یہاں کے رہائشیوں کو اور یہاں سے گزرنے والوں کا یہی کہنا ہے کہ پہلے BRD منصوبہ تیار ہو جاتا، اس کے بعد K4 منصوبہ پر کام ہوتا تو کچھ مشکلات حل ہو سکتی تھی، لیکن اب اور مشکلات کراچی والوں کے لیے بڑھ جائیں گی یہاں سے گزرنے کے لیے، جو گزرتے ہیں ان کے لیے۔ جی، نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔